अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिले इश्क मुकद्दर से, और ये इसका लास्ट पार्ट है। और इस नावल की राइटर हैं हिना असद। तो चलें नावल स्टार्ट करते हैं। पार्टी के इख्तिताम पर दोनों घर आ चुके थे। हुर्मत आते ही रूम में चली गई थी चेंज करने के घर से। इसने स्कार्फ उतार कर एक तरफ रखा, खुले बालों को समेट कर एक इनका मैसी सा बन बनाया। पाँव को हाई हील से आज़ाद करते हुए कदरे बेहतर महसूस किया। टॉप्स उतार कर एक तरफ रखे, मैक्सी की जिप खोलने लगी। अजीम जो कबर्ड से अपना नाइट ड्रेस लेने अंदर आ रहा था, इसे ऐसे देखकर वहीं रुका और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इसे कमरे में अचानक देखकर हैरान हुई, फिर फ़ौरन दीवार के साथ लगकर अपनी पुश्त छुपाई। कुछ नहीं देखा मैंने, इसने बंद आंखों से कहा। आप मेरे कमरे में क्या लेने आए हैं? इसने कतरे गुस्से से इससे पूछा। आपकी इत्तला के लिए गर्ज है कि यह कमरा मेरा है और मैं अपने कपड़े लेने आया था। अजीम ने अपनी आंखें खोली, इसे दुपट्टे का बगैर देखे अपनी नज़रों का जाविया तब्दील किया, मगर इसकी तरफ बढ़ने लगा। हुर्मत ने जब इसको खुद की तरफ बढ़ते देखा तो इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इसने बेड पर पड़ा इसका स्कार्फ उठाकर इस पर फैलाया। एक छोटा सा मशवरा है, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। वह जो आंखें मीचे हुए थी इसकी बात सुनकर आंखें खोल दी। ऐसा कोई काम करने से पहले डोर लॉक कर लिया करो, ये ज़्यादा बेहतर है। वह उसके गाल को अपनी 2 उंगलियों से थपथपाकर कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया। इसके जाते ही हुर्मत की कब से अटकी हुई सांस बहाल हुई। वो चेंज किए रूम से बाहर आई, किचन से पानी लेने। गिलास में पानी भरकर लाउंज में आती ताकि सोफे पर बैठकर पानी पी सके। अजीम को इसके चेंज करने के इंतज़ार में था। वो कब फ्री हो और वो फिर जाकर अपने रूम से नाइट ड्रेस ले। इसे लाउंज में देखकर इसी की तरफ आया। मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्या मिल जाएगी? इसने हुर्मत की तरफ देखकर कहा। वो अपनी जगह से उठी और इसके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो इसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई तो वहीं लाउंज में टहलने का शुगल फरमा रहा था। वो इसे देखते हुए कहा, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। इसने शायराना अंदाज में कहा। वो सुनकर हल्का सा मुस्काई। मैंने हाथों की लकीरों से चुराया है तुझे, एक जहान छोड़कर आया हूँ तो पाया है तुझे। हुर्मत ने भी इसके शेर का जवाब शेर में दिया। ये तुम्हारे हकीकी जज्बात हैं? अजीम ने गंभीर लहजे में पूछा। नहीं, वो झट बोली। ये सिर्फ आपके शेर का जवाब है। इसने दामन छिड़ाया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो किस चीज़ की? आपके कॉन्ट्रैक्ट की। इसने मग अजीम की तरफ बढ़ाया, जिसे अजीम ने पकड़कर मेज़ पर रखा। चौकलावा होते हुए भी इतनी रूखी फीकी मुबारक। अजीम के बेसुरो बात पर इसने चंबे से इसे देखा। मतलब? वो नासमझी से बोली। वो भी समझा देते हैं। जूं इसके करीब बढ़ता जा रहा था, हुर्मत का दिल उछलकर हलक में अटक गया। वो कदम पीछे लेने लगी थी, यहाँ तक कि कदम पीछे लेते हुए वो सोफे के साथ जा लगी। अजीम इसके बिल्कुल करीब था। वह इससे दूर होने के करीब हुई तो सर के बल सोफे पर गिरी। अजीम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि इससे उठने में मदद दे सके। इससे पहले कि वो उठती, अजीम खुद गिरने के अंदाज में इसके ऊपर आया और इसके शाने के इर्द गिर्द हाथ रखे खुद का वज़न इस पर डालने लगा। प्लीज़ पीछे हो जाएं, वो मनमनाने लगी। इसके लड़ते हुए लाब इसे मिसमराइज कर रहे थे। अजीम की आंखों में इस पल का जमाका हुआ जब वो सोफे पर गिरा था और चौकोलावा ने इसे पहली बार अपने लम्स से आशना करवाया था। हे चौकोलावा, कभी तो अपने कुर्ब का एहसास करवाओ कि मेरी शिद्दतों को करार दो। इसकी खुमार आलूद आवाज़ सुनकर हुर्मत के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। आज दिल मनमानियों पर मायल था। इसने बहुत बार अपने उमड़ते हुए जज्बात को थपक कर सुलाने की कोशिश की थी, मगर आज वो खुद पर बांधने में नाकाम रहा था। वो अपने दिली जज्बात पर लब्बैक कहते हुए इसके गुदाज लबों पर झुककर इन्हें अपने लबों में कैद कर गया। हुर्मत तो सदमे के मारे बुरा हाल था। इसकी शिद्दतों, इसकी जुनूनियत इससे बर्दाश्त करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। वो चंद लम्हों में हलकान हो चुकी थी, मगर इसका इसे रिहा करने का कोई इरादा न था। हुर्मत ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी कुव्वत से इसे पीछे धकेलना चाहा, मगर आज तो वो जैसे इसकी सांसें छीनकर इसकी जान लेने के दर पर था।
کچھ دیر بعد منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا اور حرمت کی طرف سے کوئی جنبش نہ پا کر اس نے اسے ذات کیا، جو شاید اس کی شدتوں سے ہلکان ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے مسکرا کر اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوگا چوکولاوا آج پتہ چلا۔ اس نے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی لگا لی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھیں۔ یہ منظر کسی کی دو حسد بھری آنکھوں نے دیکھتے ہی وہاں سے باہر کا رخ کیا۔ عظیم خان اور اس لڑکی کو اتنا قریب دیکھ کر تو اس کا دن بدن میں آگ سے لگ گئی تھی۔ وہ جو عظیم خان سے پوچھنے آئی تھی اس کے پیار میں ایسی کیا کمی تھی جو اس نے کومل گردیزی کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیا؟ آخر کیوں؟ عظیم خان کے گھر کے باہر کھڑے گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا تو اس نے بھی اسے دھمکی دے ڈالی کہ وہ عظیم خان کی دوست ہے۔ اگر اس نے کومل کو اندر جانے سے روکا تو وہ عظیم خان سے کہہ کر اسے نوکری سے نکلوا دے گی۔ وہ اس کی دھمکی کے ڈر سے اسے اندر جانے کا راستہ دے بیٹھا، اور سامنے کا آخری منظر جب عظیم حرمت کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے سانس لے رہا تھا، وہ منظر تو اس کی آنکھوں سے جیسے چپک کر رہ گیا۔ اس نے انہیں یوں دیکھ کر واپسی کی راہ لی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ منظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک گاڑی سے زوردار ٹکر کے باعث وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ گاڑی کا فرنٹ مرر زور سے چھناکے کی آواز سے ٹوٹا اور اس کے کانچ کومل کے چہرے اور جسم میں چبھ گئے۔ خون بہنے لگا۔ سر ڈرائیونگ سیٹ کے ڈور سے باہر کو لٹکا۔ راہگیر جائے حادثہ کی طرف دوڑے۔ کچھ لوگوں نے اس کی حالت پر ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ کچھ بے رحم اسے ہسپتال لے کر جانے کی بجائے موبائل پر حادثہ اور اس کی مووی بنا رہے تھے۔ اس کے گرد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ بند ہوتی آنکھوں کا یہ آخری منظر تھا جو اس نے دیکھا۔ عماد جو اسے بار بار کال کر رہا تھا اس کا حال جاننے کے لیے، مگر ہر بیل پر ہو کر بند ہو جاتی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ انہیں راہگیروں میں سے ایک نے ڈیش بورڈ پر بجتے ہوئے موبائل کو دیکھا تو اسے اس لڑکی کے ساتھ ہوئے حادثے کی اطلاع دی۔ عماد نے انہیں کومل کو فوراً ہسپتال لے کر جانے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں عماد بھی اس کے بتائے گئے ہسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ حرمت کے پیے ہوئے پانی کے گلاس میں ابھی بھی کچھ پانی موجود تھا۔ عظیم نے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی بھر کر اس کے چہرے پر چھڑکا تو اس نے فوراً ہوش میں آتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ عظیم کو اپنے پاس صوفے پر موجود دیکھ کر اس کا آخری عمل یاد آتے ہی نظریں اپنے آپ ہی جھک گئیں۔ لرزتی ہوئی پلکیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ عظیم جو اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا اس کا کیا رد عمل ہونے والا تھا، اپنے موبائل پر اس وقت عماد کی کال آتا دیکھ کر پریشانی سے فون اٹھایا۔ کال ریسیو کرتے ہی پوچھا، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ سر وہ کچھ کہنے لگا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ کیا عماد بتاؤ بھی؟ سر کومل کا کافی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کیا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ سر مجھے کچھ نہیں پتا، وہ شاید آپ کو لے کر ڈپریس تھی۔ تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے عماد کہ جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں سر، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ سوری سر اگر آپ کو میری بات بری لگی تو۔ اس نے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون کیا، پھر بولا، سوری کی کوئی بات نہیں، ایسے مت بولا کرو۔ بتاؤ کہاں ہے، کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ سر آپ یہاں آئیں گے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید عظیم خان کو یہاں دیکھ کر کومل جلد ٹھیک ہو جائے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ جیسی بھی ہے عماد، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر انسانیت کے ناطے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے دیکھنے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ گلے میں موجود ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کیا، پھر ٹائی اتار کر صوفے پر اچھالی۔ ماتھے پر سوچ کی لکیروں میں واضح تھی۔ وہ اپنی پوروں سے پیشانی مسلنے لگا۔ حرمت نے چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا۔ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ بابا بھی نہیں ہے، میں تمہیں یہاں اکیلا گارڈ کے حوالے کریے وہاں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ چلو گی؟ دل تو تھا کہ انکار کر دے، ابھی تک وہ کچھ دیر پہلے والے واقعے کے زیر اثر پوری طرح سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اب پھر سے وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں چادر لے کر آتی ہوں، وہ عظیم کی جانب دیکھے بغیر بولی۔ جوں وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ اس ملک سے پاکستان تک کی واپسی کا سفر جو 21 گھنٹوں پر محیط تھا، وہ حد مشکل سے طے کیا۔
ایئرپورٹ پر اسے کوئی بھی لینے والا نہیں تھا کیونکہ اس نے گھر میں کسی کو طلاع بھی نہیں دی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر اس نے کیب لی اور بیٹھتے ہی بارش کی ہلکی پھلکی پھوار گاڑی کے شیشے بھگونے لگی۔ اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک روح پرور سانس اپنے اندر اتاری۔ اپنے ملک کی فضا، اس کی مٹی کی سوگندھ میں جو سرور تھا وہ کہیں نہیں۔ اتنے سالوں سے اپنے ملک سے دور پرائے دیش میں جو دور کاٹا تھا وہ صدیوں پر محیط لگی۔ گھر کے باہر گاڑی رکتے ہی اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی جو شام کے 8 بج جا رہی تھی۔ بلو جینز وائٹ شرٹ پر بلو ہی کوٹ پہنے، سیاہ آنکھوں پر نازک سا چشمہ لگائے وہ بہت سوبر لگ رہا تھا۔ 2-3 بیل دینے پر دروازہ تو کھل گیا مگر اندر سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ جی آپ کون؟ اندر سے آنے والی لڑکی نے سرتا پایا اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس اجنبی کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت کریٹیکل ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ڈاکٹر نے جاتے ہوئے عماد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ عظیم اور حرمت بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ عماد نے کومل کے موبائل سے اس کے فادر کو نمبر پر کال کر کے نے بھی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے والدین بھی یہ روح کو چھلنی کرنے والی خبر سن کر فوری یہاں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ سب ایک دوسرے کے دکھ میں برابر شریک تھے۔ افرز جب ہاتھ کو شانے کے ساتھ لگائے گھر میں لٹی پٹی حالت میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا اپنے بابا فلک شیر سے ہوا۔ کیا ہوا افرز بیٹا؟ انہوں نے اسے یوں اچانک آنے پر پریشانی سے پوچھا۔ اس نے ہاتھ کو وہیں صوفے پر لٹاتے ہوئے ان کی طرف ڈبڈبائی اور آنکھوں سے دیکھا۔ مما کہاں ہیں؟ بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ وہ مارکیٹ تک گئی ہیں۔ وہ بھاگ کر ان کے ساتھ لگی۔ بابا بلاج نے مجھے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا کیا بلاج نے؟ بتاؤ افرز۔ بابا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بات کرتا ہوں اس ذلیل انسان سے، ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ درست لہجے میں بولے۔ بابا اس نے مجھ سے کسی جائیداد کے پیپر پر سائن لیے اور کہہ رہا تھا کہ اس کی پھپھو کی ہے جس پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں نے بتانے لگی۔ بکواس کرتا ہے وہ گھٹیا انسان۔ میں نے کسی کی جائیداد پر کوئی قبضہ نہیں کیا، جو اس جائیداد کی اصل حقدار تھی اسے ہی ملی ہے وہ ہو۔ ناحق قبضہ تو اس گھٹیا انسان نے کیا ہے۔ مجھے رتی بھر بھی اس انسان کی چال کی بھنک پڑ جاتی تو میں تمہارا رشتہ قطعاً اس سے نہ جوڑتا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس کی بات سن کر چند ثانیے خاموش رہے۔ افرز کچھ دیر بعد کھوئی ہوئی آواز میں بولے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو تمہارے اور میرے سوا اللہ جانتا ہے۔ اس سچائی کا ناز اور عظیم بلکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ افرز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان کی بات سن کر مزمل سے وہی رکھے 2 سیٹر صوفے پر ڈیگ گئی۔ ڈاکٹر نے صبح ہوتے ہی اس کی بہتر حالت کے بارے میں اطلاع دی تو سب کے چہروں پر اطمینان اترا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ سب نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ فہیم گردیزی نے عظیم اور عماد کی طرف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، آپ اپنا اور انٹی کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کومل جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ عظیم نے ان کے نشانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ انہوں نے ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے، وہ جاتے ہوئے بولا۔ پھر عظیم اور حرمت دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساری رات بینچ پر بیٹھ کر تو اس کی کمر جیسے تختہ ہو چکی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں رات جگہ کی وجہ سے سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ سوری حرمت، وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرا ہاتھ حرمت کے ملائم ہاتھ پر رکھ کر بولا۔ وہ کس لیے؟ ساری رات اپنے ساتھ تمہیں بھی خوار کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ مروت نبھاتے ہوئے بولی۔ بیمار کی عیادت کرنا تو ثواب کا کام ہے، اس نے عظیم کو باور کروانا چاہا۔ اور جو میرا دل صدیوں سے تمہارے عشق میں بیمار ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا جانوں کون کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ ونڈو سے باہر آتے ہوئے تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کی طرف اپنی نظروں کا زاویہ موڑ چکی تھی۔ اس کا علاج صرف تمہارے پاس موجود ہے۔ تھکن کے باعث عظیم کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی، آنکھیں اپنے آپ ہی بند ہو رہی تھیں۔ گاڑی اپنے روٹ سے تھوڑا ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرمت نے عظیم کی طرف دیکھا
جس کی ادھ کھلی آنکھوں اس کی تھکن کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، نیند گھجا کر پوری کر لیں، حرمت نے اسے سخت لہجے میں سنایا۔ وہ فوراً ہوش میں آتے ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ کر اپنے الگ الگ کمرے میں یوں سوئے جیسے صدیوں بعد انہیں سونے کا موقع ملا ہو۔ موبائل کی بار بار بجتی ہوئی بیل نے اس کی گہری نیند میں خلل ڈالا۔ عظیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر موجود اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں پر مما کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ابھی بھی اٹھنے کا بالکل دل نہیں تھا، مگر وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں شام کے 6:24 ہو چکے تھے۔ میں اتنی دیر سویا رہا۔ کال جو اب آنا بند ہو چکی تھی، اس نے اپنی مما کو کال بیک کی۔ ہیلو، السلام علیکم مما۔ نیند کی وجہ سے اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں مما، اور حرمت کیسی ہے؟ تم لوگ تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گئے نا؟ تو وہاں پہنچ کر یہ بتایا کہ خیریت سے پہنچ بھی گئی یا نہیں، اور نہ ہی ایک بار بھی کال کی۔ بچے اداس ہیں، انہوں نے چھوٹتے ہی شکوہ کے انداز میں اظہار کیا۔ سوری مما، اس نے جمائے روک کر کہا۔ میں ابھی حرمت کو کہتا ہوں بچوں سے بات کریں، دو اسے فون۔ مما وہ یہاں نہیں، پھر کہاں ہے؟ وہ مما وہ نہ کچن میں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا پروجیکٹ کا کیا بنا؟ مما وہ مجھے مل گیا۔ بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ تھینکس مما۔ عظیم، کل دونوں بچوں پیام اور پریشا کی برتھ ڈے ہے، وہ دونوں بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ تم لوگ وقت پر پہنچ جانا، انہیں اچھا لگے گا۔ جی ٹھیک ہے مما۔ تمہیں حرمت نے بتایا نہیں اس بارے میں؟ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی بہو محترمہ اس سے کوئی بھی بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ جی مما، بتایا تھا، ہم بس واپسی کی تیاری ہی کر رہے تھے، اس نے بات بنائی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا اور حرمت کا خیال رکھنا۔ جی مام۔ کال بند کرتے ہی اس نے موبائل پر کچھ ٹائپ کر کے حرمت کو سینڈ کیا۔ حرمت جو کچھ دیر پہلے ہی بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی، اب فریش ہو کر باہر آئی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اپنے موبائل پر میسج نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے آن کر کے دیکھا تو باتیں میری ہیں مگر الفاظ صرف تم ہو، آنکھیں میری ہیں مگر ان کی آنکھوں میں صرف تم ہو، پیار میرا ہے مگر اس پیار کی حقدار صرف تم ہو، روح میری ہے مگر ہر دھڑکن صرف تم ہو۔ تم چاہے مجھ سے خفا کیوں نہ ہو جاؤ، پر میرے جینے کا ذریعہ صرف تم ہو۔ یہ پڑھتے ہوئے اسے خود پر کسی کے نظروں کا ارتکاب محسوس ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے دروازے کے ساتھ ذرا ترچھے انداز میں ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے موبائل تکیے کے نیچے کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ کیسا نہیں ہو سکتے کہ ہم تم سے پیار مانگیں اور تم مجھے ہمیں گلے لگا کر کہو اور کچھ؟ وہ پیار بڑی نظریں اس کے چہرے پر سجائے ہوئے لمحہ آزمائش بنا کھڑا تھا۔ وہ واپس جانا ہے؟ اس نے عظیم کی بات کو سرس سے ہی اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ وہ ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا۔ ٹکٹس کنفرم ہو گئی ہیں، رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، تیاری کر لینا۔ جریح سلطان، اس نے اس لڑکی کو اپنا تعارف کروایا۔ تو یہی کہ یہ میرا گھر ہے، فائز سلطان میرے والد ہیں، اور آپ یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ایک منٹ۔ وہ لڑکی سب دید لحاظ بھلائے اس کے گھر کو اپنا کہنے پر جوش میں آئی اور لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی، واہ جی، سمجھ کیا لیا ہے خود کو ایشین بیوٹی؟ ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتی تمہاری اس خاصیت سے، مگر اب تم پھیل رہے ہو۔ یہ گھر ہمارا ہے، کچھ سالوں پہلے میرے والدین نے خریدا تھا کسی وشما نامی عورت سے۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ وہ اپنی مما کا نام سن کر سرشاری سے بولا۔ نہیں، زیادہ نہیں، بس ان کا نام ہی پتہ ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ پلیز آپ اپنے والدین سے پوچھ لیں، شاید انہیں کچھ پتہ ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ میرے گھر والے سب کہاں ہیں؟ اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ سوری، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے والدین اب حیات نہیں ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر افسردہ ہو گیا اور اس کا رخ اب ایک ہوٹل کی طرف تھا جہاں وہ اپنے رہنے کے لیے ایک کمرے کا انتظام کرنے والا تھا۔ 24 گھنٹے کا جان لیوا انتظار، سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ عظیم اور حرمت تو جا چکے تھے مگر عماد اس کے والدین کے ساتھ وہاں موجود رہا۔ آئی سی یو کے گلاس ڈورز سے باری باری سب ہی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا جسم جا سفید پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی، چہرے پر بھی یہی حال تھا۔ وہ صرف سانس لے رہی تھی مگر اس کی آنکھیں بند اور جسم بے جان لگا۔
عماد سے اسے دلربا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اس نے نظریں ہٹائی۔ اگر ایک لمحہ بھی یہاں کھڑا رہا تو خود کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ چلتا ہوا اس کی مما کے پاس آ بیٹھا جہاں پر وہ کوریڈور کے آخری کونے میں جائے نماز بچھائے سجدے میں سر رکھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، اس کی سلامتی کی۔ آپ فکر مت کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے جلدی ہی ہوش آ جائے گا۔ میری بیٹی کا چہرہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنٹی، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ اس چہرے کی ایک چھوٹی سی سرجری کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس کی باتوں سے انہیں ڈھارس ملی۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی اس نے ریسیپشن پر موجود ریسیپشنسٹ سے ہوٹل میں ایک روم بک کرنے کے لیے کہا۔ سر، ہمارا ہوٹل تو فل ہے، اس نے کمپیوٹر پر ساری تفصیل سرچ کر کے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، سر ویٹ اے منٹ، ابھی آدھ گھنٹے میں ایک روم میں موجود کپل چیک آؤٹ کرنے والا ہے، اگر آپ کچھ دیر ویٹ کر سکتے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر لوں گا، دوسرا ہوٹل ڈھونڈنے میں بھی تو اتنا ہی وقت لگے گا۔ وہ بولا، سر آپ اپنی معلومات دے دیں۔ مائی نیم از جریر سلطان۔ وہ اپنی معلومات دینے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے ہوٹل کے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ شاندار ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر آج پیام اور پریشا کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ خان مینشن کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ انٹرنس پر حرمت اور عظیم گیسٹ کو ویلکم کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مہمان جب مکمل ہو گئے تو پارٹی کا آغاز ہوا۔ ہال کو پنک اور بلو دونوں رنگوں کے بلونز اور ریبنز سے سجایا گیا تھا۔ بہترین فلاورز اور برتھ ڈے کی چیزوں نے اس ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہاد نے اور افرس نے دونوں نے اسپرے ہاتھوں میں لیے کیک کٹ ہونے کے انتظار میں تھے۔ پیام اور پریشا نے ریڈ ریبن سے سجی خوبصورت نائف کو پکڑا تو عظیم خان اور حرمت دونوں نے بھی ان کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کیک کٹ کیا۔ خان نے ان پر پارٹی پاپڑ پھاڑے تو افرس نے ان سب پر سپرے کر کے محفل کو زعفران بنا ڈالا۔ عظیم نے کیک پیام اور پریشا کے منہ میں ڈالا، پھر حرمت نے بھی ان دونوں کو کیک کھلایا۔ مما بابا، آپ دونوں بھی ایک دوسرے کو کھلائیں نا، پری نے انوکھی فرمائش کی۔ حرمت نے اسے گھوری ڈالی۔ کھلا دو بیٹا، اس میں کیا حرج ہے، ناز نے کہا تو دونوں ایک دوسرے کے منہ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑھایا۔ فوٹوگرافر ان کی برتھ ڈے پارٹی کے ہر منظر اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ سر، آپ چاروں کی ایک اچھی سی تصویر ہو جائے، اس نے کہا تو حرمت نے عظیم کی طرف دیکھا۔ پیام اور پری آگے بڑھے ہوئے جبکہ ان کے پیچھے عظیم اور حرمت کھڑے تھے اور عظیم نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد مائل کیا۔ حرمت نے اس کی طرف دیکھا تو عظیم مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیمرے نے یہ منظر اپنی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا اور کسی کی بے چین آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں موجود کرسی پر شکستہ وجود لیے ڈھہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرا، آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ آج وفا کے نام سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ کیا اتنی جلدی سے مجھ سے جان چھڑوانے کی؟ کیا میرا انتظار تک نہ کر سکی؟ وہ اپنی نئی دنیا بسا لی، وہ خود ہی سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز و اطوار میں برسوں کی تھکن تھی۔ اس کی نظر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی اماں ابی پر پڑی تو وہ ان کی جانب پیچھے لپکا۔ وہ جو تقریب میں شمولیت کے لیے آئی تھیں، ہجوم کی وجہ سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے باہر کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ ابھی وہ روڈ پر کسی رکشے کو روک ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً ان کا وہم ہے۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اماں بھی میں ہی ہوں، جلیل سلطان۔ سچ میں تم؟ وہ حیرت سے اس کی تھوڑی کو چھو کر بولی۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم میرے ساتھ چلو گھر، وہاں ساری بات کریں گے، یہاں مناسب نہیں، انہوں نے روڈ پر چلتی ہوئی گاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ہی رکشے میں سوار ہوئے۔ اماں بھی ہی نے رکشہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ سمجھایا۔ اماں بھی، ماما بابا کہاں ہیں؟ میں گھر گیا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں بیٹا، وہاں کوئی نہیں رہا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تمہارے بابا تو تمہاری موت کی خبر سنتے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سکتے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، اس غم کو جھیل جانا کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔
انہوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنا غم غلط کیے پھر سے ہمت مجتمع کیے ہوئے بولا، اور مما، وہ اکیلی رہ گئی تھی یہاں، اکیلے رہ کر کیا کرتی، اس لیے کچھ عرصے بعد گھر فروخت کیے اپنی بہن مغیرہ کے پاس امریکہ چلی گئی۔ اس نے ان کی بات سن کر ٹوٹے ہوئے انداز میں کہہ کر رکشہ کی پشت سے سر ٹکایا، وہ اکیلی کیوں رہ گئی؟ حرمت تھی نا ان کے پاس۔ اس کا سوال سن کر پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئیں، پھر اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا کہ کیسے اس کی ماں وشما نے حرمت پر الزام لگا کر اسے اور حریم کو گھر سے نکالا تھا، پھر کتنے سال حرمت اور حریم ان کے گھر رہیں اور کس حال میں رہیں، آخرکار حریم کی بہن ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مجھے اس سے بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ حرمت کے بارے میں اس کے منہ سے شکوہ پھسلا۔ ایسی بات نہیں بیٹا، اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا مت سوچو۔ وہ تمہارے ساتھ با وفا رہی، اسی بات کی میں گواہ ہوں، مگر حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ جس عورت کے سر پر مرد کا سایہ نہ ہو، وہ اس بے رحم معاشرے میں کے بھیڑیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اپنے نکاح کو لے کر، مگر وہ مدت بھی پوری ہو گئی تو تم سے اس کا نام منسوخ ہو گیا۔ بیٹا، وہ تمہاری نہیں رہی، تمہارے نہ آنے سے تم دونوں میں جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب وہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے نامحرم ہو۔ بہت باہمت ہے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیا مگر انہیں سانس لینے میں دقت پیش آنے لگی۔ جرین نے ڈرائیور کو رکشہ گھر کی بجائے ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے کہا۔ اسے آج صبح ہی ہوش آیا تھا۔ اس کی والدہ باہر شکرانے کا نفل ادا کر رہی تھی، جبکہ یہ خبر سن کر فہیم گردیزی یتیم اور مسکین کو کھانا تقسیم کرنے گئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بنا آواز کیے ڈور بند کرتا ہوا جہاں وہ لیٹی تھی اس کے پاس آیا۔ عماد کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیسی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں مخاطب کیسے کروں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیونکہ میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہیں مخاطب کر سکوں۔ جو ناروا سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد تو تمہیں میری شکل بھی دیکھنی نہیں چاہیے تھی۔ وہ خاموش رہا تاکہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال سکے۔ کسی سے حسد کرنے سے کچھ نہیں ملتا وہی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کی، اس کی تقسیم سے اختلاف کیا، اسی لیے مجھے یہ سزا ملی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا جہاں ابھی بھی زخموں کے نشان تازہ تھے۔ آج میرا غرور مٹی میں مل گیا، میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی۔ مجھے لگا میں کبھی نہ کبھی سے حاصل کر ہی لوں گی، کیونکہ مجھے اپنی پسند پر پورا یقین تھا۔ آج مجھے گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے۔ میں نے جان لیا کہ زندگی میں اتنی بھی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ جن کی معافی نہ ملے۔ کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ اس نے سچے دل سے معافی مانگی۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ جری سلطان انہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لا چکا تھا۔ چیک اپ کے بعد ان کی شوگر ٹیسٹ کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا شوگر لیول انتہائی لو تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اب یہ ٹھیک ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اماں پی کی طبیعت سنبھلتے ہی وہ انہیں اپنے ساتھ ان کے گھر تک چھوڑنے آیا۔ انہیں پانی کا گلاس لا کر دیا تاکہ وہ باقی کی میڈیسن لے لیں۔ پھر وہ جانے لگا تو اماں بی نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں بی، اب آپ آرام کریں، میں پھر آؤں گا۔ تم یہاں میرے پاس ہی رک کیوں نہیں جاتے؟ میں اکیلی ہوں، مجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ انہوں نے اماں بی کو حد درجہ شفقت سے متاثر ہوئے قطعی طور پر وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں بی اٹھ کر بیٹھیں تو وہ ان کے چائے اور بریڈ لیے اندر آیا۔ ارے بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں خود ہی کر لوں گی، تم رہنے دو۔ انہوں نے نرمی سے منع کرنا چاہا۔ تمہارا بیٹا پیام اور ہو بہو تمہاری طرح ہے، جبکہ بیٹی تو حرمت کی کاپی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، میرے بچے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہارے بچے۔ تمہارے جاتے ہی حرمت کو یہ خوشخبری ملی تھی۔ وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی تمہاری خبر یہاں تک پہنچ گئی۔
انہوں نے افسردہ لہجے میں سے دیکھتے ہوئے بتایا، اماں آپ نہیں جانتی میرے ساتھ وہاں کیا ہوا۔ ہم مغربی ممالک میں پیسہ کمانے تو چلے جاتے ہیں مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جہاں میں کام کرتا تھا وہیں قریب ہی ایک دن بم بلاسٹ ہوا اور انہوں نے مجھے بھی شک کی بنا قید کر لیا۔ میں پھر بھی مطمئن تھا، ثابت قدم رہا۔ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھ پر الزام لگا کر کیسے ثابت کر سکتے تھے وہ؟ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے مجھ سے صرف پوچھ گچھ کی مگر جب میں نے کسی چیز پر اعتراف نہیں کیا تو ان لوگوں نے مجھ پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا وہاں کی جیلوں میں مسلمانوں پر کیا ظلم ہوتے ہیں، ان پر کیسا تشدد کیا جاتا ہے کہ سنے تو روح بھی کانپ جائے۔ مغربی ممالک کے لوگ ہم پاکستانیوں کو دہشت گرد گردانتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی خون خرابہ ہو مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں۔ ان یہودیوں کے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے خود لڑنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی لوگ شہید ہوں۔ ان کا حق اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بہترین زندگی گزارنے کے لالچ میں وہاں کا رخ کیا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہترین زندگی کو خود ٹھوکر مار کر جا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے جو پاس تھا وہ بھی کھو دیا میں نے۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اماں بھی میں نے خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بال فرش پر گرا۔ میرے جانے سے میرے ہنستے بستے گھر کا شیرازہ یوں بکھر جائے گا میں نے سوچا نہ تھا۔ وہ کرب زدہ لہجے میں بولنے لگا، سنبھالو خود کو بیٹا۔ انہوں نے اس کے شانے پر تھپک کر تسلی آمیز انداز میں کہا، اپنی ماں سے ملو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ انہوں نے اسے بہلانے کے لیے ایک نئی راہ دکھائی، نہیں اماں بھی انہیں بے خبر ہی رہنے دیں۔ کیا تم نے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا؟ حرمت سے برتاؤ کی وجہ سے؟ نہیں اماں بھی، والدین جیسے بھی ہوں اولاد ان سے ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتی۔ میں نے پھر سے مل کر دوبارہ بچھڑ جانے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا۔ دوبارہ بچھڑ جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ سر باہر کوئی حرمت میڈم سے ملنے آیا ہے، انٹرکام پر گیٹ کے باہر موجود گارڈ نے انہیں اطلاع دی۔ جب سے کومل والا معاملہ ہوا تھا عظیم نے گیٹ کیپر کو سمجھا دیا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی اندر آنے کی ضد کرے تو اس سے پہلے انٹرکام پر اطلاع دی جائے۔ عظیم جو اپنے روم میں تھا گلاس وال سے باہر کھڑے کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر سوچا مگر کوئی بھی گرا ہاتھ نہ آئی۔ حرمت جو اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی، اسے باہر دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں جسے دیکھا تو اس کی نظریں وہیں جم کر رہ گئیں۔ دل ایک لمحے کے لیے رکا، سانسیں اٹکیں۔ عظیم نے پیچھے مڑ کر اس کے زردی مائل چہرے پر نظر ڈالی تو پریشانی سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، تم جانتی ہو اسے؟ اس نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو تر کیا مگر بولنے کی سکت خود میں نہ پائی، بس ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کون ہے؟ اس نے جانچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکلا، پھر سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکلا۔ باہر جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ جلیل سلطان نے ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے نظریں ان پر مرکوز کیں۔ آپ کون؟ اس نے پھر سے اپنا وہی سوال اب کی بار سامنے موجود شخص سے دہرایا۔ میں جلیل سلطان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے حرمت سے اجازت چاہیے۔ کس چیز کی اجازت؟ عظیم نے بولا، جبکہ حرمت اپنی جگہ پر سر جھکائے ہوئے جامد کھڑی تھی۔ میں پہلی اور آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، جلیل نے سادہ سے الفاظ میں کہا۔ پہلی بار تو ٹھیک ہے مگر یہ لفظ آخری کا مطلب جان سکتا ہوں؟ عظیم خان سرد لہجے میں بولا، ویسے تو اس لفظ کی بہت سی وجوہات ہیں مگر ایک بتاتا ہوں، میں نہیں چاہتا میرے بچے مجھے لے کر ڈبل مائنڈڈ ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اور مجھے حرمت سے کچھ بات کرنی ہے، جلیل نے کہا۔ عظیم اس کی بات سن کر اندر جانے کے لیے مڑا۔ مجھے جو بات کرنی ہے وہ تمہارے سامنے بھی ہو سکتی ہے، تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جلیل نے اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے، تم بات کر سکتے ہو، عظیم نے حد درجہ پراعتمادیت سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حرمت ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہا، تمہیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ میرا غلط تھا اور آج میں اپنی اس غلطی کا خمیازہ اچھی طرح سے بھگت رہا ہوں۔ میں اس وقت تمہارے پاس نہیں تھا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں تمہیں اپنی مجبوریاں بتا کر خود کو تمہیں معاف کرنے کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ تم نے بہت اچھا کیا اپنی زندگی کا فیصلہ، اور میرے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے بھی شاید یہی بہتر ہے۔ میں شاید انہیں یہ سب نہیں دے پاتا جو آج انہیں میسر ہے،
شاید اس سب میں ہی خدا کی کوئی مصلحت تھی، شاید یہی ہمارے مقدر میں لکھا تھا۔ حرمت خاموش رہی۔ ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ پیام اور پریشا دونوں عظیم کے ساتھ باہر آئے۔ پری پیام، اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اصل بابا ہیں، جاؤ جا کر ملو ان سے۔ ان دونوں نے فقط نگاہوں سے عظیم کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے اجنبی شخص کو۔ حرمت بھاگتی ہوئی واپس اندر چلی گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ عظیم نے انہیں آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جریر سلطان کے پاس آئے۔ ایک دم سے وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ جریر سلطان نے خود آگے بڑھ کر اپنے جگر گوشوں کو اپنے حصار میں لے کر خود میں بینچ لیا اور ان کے چہروں پر پیار کیا۔ شاید خون کا اثر تھا کہ دونوں بھی اس کے ساتھ لگے رہے۔ ان دونوں نے بھی جواباً اس کے گال پر پیار کیا۔ اسے ایسا لگا اس کی بے چین روح کو قرار مل گیا ہو۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے عظیم کی جانب دیکھا۔ جواباً عظیم نے بھی اس کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی۔ جریر سلطان جو بچوں سے مل کر مڑ رہا تھا، اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ افرس قریبی پارک میں ہاتھ کے ساتھ گئی تھی، وہیں سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے ٹکر لگ کر گرنے سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ مقابل موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہی شاندار پرسنالٹی، مگر چہرہ زردی مائل، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے پہلے سے زیادہ سوبر لگا۔ مگر ٹرانسپیرنٹ شیشوں میں سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اس نے ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے ڈالا، جبکہ جریر سلطان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ اس کی نظریں اپنے بچوں پر جمی تھیں، جو اب اس سے ملنے کے بعد عظیم خان کے ساتھ اندر جا رہے تھے۔ جریر کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ اس نے پلٹ کر اپنا رخ بدلا اور شیشہ ہٹاتے ہوئے اپنی آنکھوں پونچھی اور شکستہ وجود لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے کسی کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا۔ افرس آ جاؤ۔ وہ جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، عظیم کی آواز سن کر مزمل سے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ وہی ماحول، وہی فضا، وہی بوجھل بے کیف ہوائیں، وہی آسمان، وہی ستارے، وہی شب و روز۔ وہ دونوں نفوس سے بے چینی اور بے کلی کا راگ الاپے ہوئے الگ الگ کمروں میں موجود تھے۔ دونوں کے دکھ سانجے تھے، بیتے وقت کا دکھ، گمشدہ رشتوں کا دکھ، دونوں سے ایک دوسرے کی دوری کا دکھ۔ جانے کتنے دن بیت چکے تھے حرمت کو بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتے ہوئے۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد وہ بچوں کے ساتھ ان کے روم میں چلی جاتی اور صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے کچن کا رخ کر لیتی۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ عظیم کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ عظیم ایک ہفتے سے ترکی ہوتا تو دوسرے ہفتے پاکستان، ایک پاؤں ادھر تو دوسرا ادھر۔ وہ بھی خاموش تھا، اسے وقت دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حرمت خود اپنی مرضی اس کے پاس آئے۔ ہیلو، السلام علیکم بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے افرس؟ بابا، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، جو آپ نے کہا میں نے کیا، مگر آج مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرے حصے کی خوشیاں چاہیے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے۔ ناز جو افرس کے کمرے کے قریب سے گزر کر نیچے جا رہی تھی، اس کی کسی سے تھوڑی اونچی آواز اور تلخ کلامی سن کر وہیں رکی۔ آپ نے سب کے سامنے اپنا نام مجھے نہیں دیا، مجھے اصل پہچان نہ دی، مگر آج مجھے میری پسند کی اصل پہچان بنانی ہے۔ یا تو آپ یہاں آ کر سب کے سامنے سچائی بتائیں کہ یا پھر مجھے میری نئی پہچان بنانے کے لیے میری مدد کریں گے۔ وہ جو باہر کھڑی تھیں، ایک طرف کی ادھوری بات سن کر خود کو اندر آنے سے روک نہ پائیں۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر آئیں اور افرس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان کھل گیا۔ افرس ان کو یوں سامنے پا کر بھونچا رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے افرس؟ کون سی پہچان کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قہر زدہ آواز میں بولی۔ دیکھو ناز، میں سب باتیں یوں فون پر نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلی فلائٹ سے پاکستان میں ہوں آپ، ناز نے حکمی انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا اور ایک گہری سانس اور نگاہ افرس پر ڈالی۔ تم بتاؤ گی یا نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ نہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ آئیں گے تو آپ انہیں پوچھ لینا، وہ دمی آواز میں بولی۔ وہ غصے سے بھرے انداز میں وہاں سے باہر نکلی۔ یہ رات کیسے آنکھوں میں کٹی یہ وہی جانتی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ عظیم خان آفس کے لیے نکلا تو حرمت بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑنے گئی۔ فلک شیر نے گھر میں قدم رکھا تو گھر خالی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ افرس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دونوں ہی ناز کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جو بستر پر نیم دراز تھی۔ فلک شیر کو دیکھتے ہی اٹھ بیٹھیں۔
مجھے سچ جاننا ہے، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ نہ کوئی سلام نہ دعا، تو آتے ہی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تعین شکوہ کیا، جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پہلے ہی ناز نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضطرب انداز میں کہا، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں، مگر تم پلیز آرام سے بیٹھ جاؤ، تحمل سے اور میری بات سنو۔ انہوں نے اس کی طرف جانچتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ افرس خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ جب میں ترکی آیا تھا تو میری ملاقات روشانہ سے ایک بزنس ڈنر پر ہوئی تھی۔ بس آہستہ آہستہ ملاقات کا سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ ناز نے فلک شیر کی بات سن کر اپنا ہاتھ جو ان کی گرفت میں تھا اسے جھٹک کر اپنے ہاتھ سے جدا کیا اور شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنا۔ افرس میرے کسی دوست کی بیٹی نہیں بلکہ میرے اور روشانہ کی بیٹی ہے۔ ڈلیوری کے وقت ہی روشانہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اتنی چھوٹی بچی کو کیسے سنبھالتا، اس لیے اسے اپنے دوست کا بتا کر اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر تمہیں سچائی پتہ چلے گی تو تم اس کی بن ماں کی بچی کو میری وجہ سے کبھی نہیں اپناؤ گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو ناز۔ معافی؟ زندہ بندے کی جان نکال کر لو پھر بولو سوری۔ بہت اچھا لفظ بنا ہے نا؟ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر اسے دھوکہ دے کر دغا بازی کر کر آخر میں بولو سوری۔ وہ تنفر سے بولی، یہی غلطی اگر عورت کرتی تو آپ مرد سے معافی کرنے کا ظرف نہیں رکھتے، اور ہم سے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے آپ سے۔ میں نے کیسے ایک دوگلے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دی، اور اس نے مجھے اس عمر میں رسوا کر دیا۔ وہ ان کا گریبان اپنے ہاتھوں میں لیے زور سے جھنجھوڑ کر چیخیں۔ انہوں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوا کر بستر پر بٹھاتے ہوئے پرسکون کرنا چاہا۔ افرس جو انہیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی مزید برداشت نہ کر پئی۔ مما، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے یہ سچائی جانتے ہوئے بھی آپ کو انجان رکھا۔ آپ نے اپنے سگے بچوں سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ میں تاعمر آپ کے لیے مشکور رہوں گی، مگر پلیز چپ ہو جائیں، مت روئیں۔ وہ ان کی آنکھوں سے بل بل بہتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ خود کو ہلکان مت کریں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلی جاؤ یہاں سے تم، مجھے اکیلا چھوڑ دو سب۔ وہ زور سے چلائیں۔ ناز، یہ بے قصور ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، اصل قصور تو میں ہوں۔ تو کچھ سزا دینی ہے تو مجھے دو، وہ منت بھرے انداز میں بولے۔ تم دونوں کی ہی زندگیاں میری وجہ سے برباد ہوئیں۔ ان کی بات پر ناز نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب کون سی سچائی سننے باقی تھی؟ دراصل افرس کی شادی جس سے میں نے کی تھی وہ روشانہ کا بھانجا تھا، اس کے بھائی کا بیٹا۔ روشانہ کے نام جو جائیداد تھی وہ اس کے مرنے سے پہلے ہی اپنی وصیت میں بچے کے نام کر دی تھی۔ میں بالاج کو روشانہ کی وجہ سے جانتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ میرے لیے اپنے دل میں بغض لیے پھر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے میں نے روشانہ سے شادی اس کی جائیداد کے لیے کی تھی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے میرا بدلہ میری بیٹی سے لیا۔ اس نے اس سے جائیداد ہتھیا کر اسے طلاق دے دی۔ تم اور عظیم ہمیشہ ہم سے طلاق کی وجہ پوچھتے رہے اور ہم خاموش رہے۔ اگر تمہیں یہ سب بتاتے تو سچائی بھی بتانی پڑتی۔ وہ ڈھیلے سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ کبھی نہیں چھپتا، کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جاتا ہے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ناز، ہو سکے تو مجھے میری کوتاہیوں کے لیے معاف کر دو۔ انہوں نے ایک بار پھر سے کوشش کی۔ ایک بیوی شاید اپنے شوہر کو معاف نہ کرتی، مگر ایک ماں اپنے بچے کے باپ کو معاف کر دیتی ہے۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں یہ سب معیوب سا لگتا ہے۔ میرے بچے کے سامنے میں اس کی آئیڈیل باپ کی سبکی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے سفید ہوئے بالوں میں مٹی ڈلوا دوں اب سب کو یہ بتا کر کہ میرے شوہر نے مجھے تاعمر دھوکے میں رکھا۔ ناز کی باتیں ان کے دل پر لگیں۔ مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ وہ جو اتنی دیر سے خاموش تھی مدعے کی بات پر آئی۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی۔ پہلے حرمت کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دی، پھر آپ سب کی خوشیوں کے لیے میں انچاہی زندگی بھیڑ چڑھ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں ہمیشہ تحت عامر رہی، مگر آج میں اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے لڑوں گی، آواز اٹھاؤں گی۔ مجھے بھی میرے حق کی خوشیاں چاہیے، مجھے جری سلطان چاہیے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اپنی باقی ماندہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اپنی پسند سے اپنی شناخت بناؤں گی۔ اس سب میں آپ دونوں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ وہ دونوں جو اس کی عجیب و غریب فرمائش پر دنگ رہ گئے تھے، فاق نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک فلک شیر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں ڈگ گئے۔ فلک شیر کی اچانک بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر گویا ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ افرس نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور پھر عظیم کو۔
وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ فلک شیر کو مانند ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اب ان کی جان خطرے سے باہر تھی اور طبیعت بھی پہلے سے سدھار آیا ہوا تھا۔ عظیم فارمیسی سے میڈیسن لینے گیا تھا جبکہ افرس ان کی کچھ رپورٹس کلیکٹ کرنے آئی تھی۔ وہ جو اپنی اماں بی کے چیک اپ کے لیے آیا تھا، ڈاکٹر سے کچھ ضروری رپورٹس کے بارے میں جاننے آیا تھا۔ اس کے اور ڈاکٹر دونوں کے مابین ہونے والی تمام گفتگو افرس نے سن لی اور روتی ہوئی آنکھوں اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی واپس نکل آئی۔ جریر سلطان واہن سے باہر نکلا تو کوریڈور میں موجود حریم پر نظر پڑی۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ حریم تو اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ حرمت نے انہیں جریر کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ بس کچھ کام تھا یہاں، اس لیے اس نے انہیں اصل بات ان سے چھپائی۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ فلک شیر بھائی کی طبیعت خراب تھی، بس اسی لیے۔ اب ٹھیک ہے وہ؟ ٹھیک ہے، اب تو تھوڑی ہی دیر میں ڈسچارج ہو جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ان کو میری طرف سے بھی پوچھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جانے سے پہلے بولا، آپ کو جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، آپ مجھے اور میری مما کو معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی گھلی۔ حریم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر شفقت بھرے انداز میں کہا، اس کام میں تمہارا کوئی قصور نہیں، شاید یہی سب مقدر میں لکھا تھا۔ جریر نے اس کے ساتھ لگے خود کو پرسکون محسوس کیا، جیسے چند لمحے ممتا کی آنچل تلے آ گیا ہو۔ شکریہ اس پیار بھرے احساس کے لیے، وہ ہولے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مزید وہاں رکتا تو خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ ڈیڈ، عماد کی شادی اس ویک اس نے خاص انوائٹ کیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے اس کی کوئی فیملی نہیں، مجھے ہی بھائی مانتا ہے، ایسے میں میرا وہاں ہونا لازم ہے۔ میں ترکی جا رہا ہوں، آپ کا واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ بھائی میرا تو کوئی بھی ارادہ نہیں، طبیعت کی وجہ سے ابھی سفر نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ہے تم دونوں چلے جاؤ، عماد کی شادی اٹینڈ کر کے واپس آ جانا۔ انہوں نے چائے بنا کر لاتے ہوئے حرمت کو دیکھتے ہوئے ان کو مشترکہ مشورہ دیا۔ جی ٹھیک ہے ڈیڈ۔ فلک شیر کو افرس نے بتایا کہ اس دن جریر اماں بی کے ساتھ ہسپتال آیا تھا، وہ دونوں انہی کے ساتھ ہوگا، آپ کو پتہ کریں۔ تو فلک شیر نے اماں بی کو کال کی اور جریر کو وہاں بھیجنے کے لیے کہا۔ عظیم اور حرمت ترکی کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے فلک شیر نے ان کی غیر موجودگی میں جریر سلطان کو گھر مدعو کیا۔ رات کے ڈنر پر وہ وہاں موجود تھا، اماں بی کے ساتھ۔ سب نے مل کر ڈنر کیا۔ اس کے بعد فلک شیر نے بات کا آغاز کیا۔ اماں بی، میں بے شک ایک لڑکی کا باپ ہوں، خود سے لڑکی کا رشتہ مانگتا معیوب لگوں گا، مگر ہماری خواہش ہے تو مانگنا بھی ہمیں ہی چاہیے۔ اماں بی اور جریر سلطان دونوں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جریر اور افرس کا نکاح کر دیا جائے۔ بات تھی کہ گویا بام تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ غصے میں آ کر وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بی نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ دباتے ہوئے آنکھوں سے تحمل مزاجی دکھانے کا کہا۔ وہ ان کی بات مان کر بیٹھ گیا۔ تو پھر بتائیے بیٹا جی، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ فلک شیر نرم لہجے میں بولے۔ میں افرس سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ جاؤ بیٹے، افرس باہر لان میں ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سب کے درمیان سے گزر کر باہر نکلا۔ سب اس کا رخ لان کی جانب تھا۔ وہ جو ایک پھولوں سے آراستہ کیاری کے پاس کھڑی نہ جانے کس سوچ میں غرق تھی، اپنے پاس دل فریب محسوس کیے پلٹی تو اس سے ٹکراتی بچی۔ یہ ہر بات تم مجھ سے ٹکرانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ تو اس کے الزام پر تڑپ اٹھی تھی، مگر نظروں میں شکوہ لیے لب آپس میں پوست رکھے، جیسے ساری باتیں نظریں ہی کر لیں گی۔ میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں، لگی لپٹی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں۔ دماغ میں اگر کوئی بھی الٹا سیدھا ہے تو اسے نکال پھینکو، کیونکہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ ویسا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ وجہ جان سکتی ہوں؟ اب تو وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے اور آپ بھی رکے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں سوچیں، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے بارے میں نہیں تو میرے بارے میں سوچ لیں۔ کسی کے بارے میں بھی سوچنے کی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس بار افسردگی سے بولا۔ افرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بڑے پتھر کے بینچ تک لے آئی۔ بیٹھیں یہاں۔ وہ دونوں تھوڑا فاصلہ رکھے اس سنگی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اگر آپ کے انکار کی وجہ آپ کی بیماری ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جریر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے کیسے پتا؟ اس دن جب آپ ہاسپٹل آئے تھے تب میں نے آپ کی اور ڈاکٹر کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر، جس کا علاج ناممکن ہے۔
جب تم جانتی ہو تو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا مقصد۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی پھیلی۔ جریر، آپ کو نہیں لگتا کہ میرا بھی خوشیوں پر حق ہے؟ وہ خوشیاں چاہے چند ساتوں کی کیوں نہ ہوں، مجھے منظور ہے۔ وہ چند پل جو آپ مجھے اپنے نام کے مجھے دان کریں گے، وہ پل میری زندگی کا حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہاں صرف میرے لیے بھیجا گیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں، کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دے پایا۔ تمہیں پتہ نہیں پردیس میں کیسی سزائیں کاٹی ہیں میں نے، پوری طرح ٹوٹ چکا ہوں میں۔ آپ بد نصیب نہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتنے صبر و تحمل اور کڑے امتحان کے بعد اجر کے بدلے اتنی مہلت دی کہ آپ اپنی اولاد سے مل سکیں۔ شاید تم سچ کہہ رہی ہو، وہ شکستہ انداز میں بولا۔ اور ان یہودیوں کی بجائے اپنے ملک کے پاک مٹی میں دفن ہونے سے بڑا اور کیا اجر ہوگا؟ ابھی ایسی باتیں مت کریں پلیز، اس نے ٹوکا۔ آپ نے بچوں سے دوبارہ کیوں نہیں ملا؟ میں نہیں چاہتا کہ ان کے دماغ میں کوئی برا اثر پڑے۔ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے، کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں۔ ویسے بھی میں اب خود چند دنوں کا مہمان ہوں، اس کی ذمہ داری نہیں نبھا پاؤں گا۔ حرمت نے بچوں کے مستقبل کے لیے جو قدم اٹھایا میں اسے سراہ رہا ہوں، مگر پھر بھی دل کے ایک کونے میں کسک اور خلش باقی ہے۔ جیسے میں چاہوں بھی تو خرچ کر اپنے دل سے نہیں مٹا سکتا۔ سچی محبت زندگی میں ایک ہی بار ہو سکتی ہے اور وہ میں کر چکا۔ میرا یقین مانو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستے بدل ڈالو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا آنے والا ایک پل بھی میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ ہم کیسے اتنے آگے کی پلاننگ کر لیتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر وہ آخرت کی دنیا لافانی دنیا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اگر آپ مجھے اپنا نام دیں گے تو اس دنیا میں فرس آپ کے نام سے اٹھائی جائے گی۔ اس زندگی میں نہ صحیح، مگر مجھے اس لافانی دنیا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ میں وہاں آ کر آپ سے ملنے کا انتظار کروں گی۔ جب انتظار کا پھل اپنی مرضی کا ہو تو انجام کی کسے پرواہ؟ پر میری ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ الحمدللہ، حکم ربی سے مسلمان ہے تو انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے۔ تو جریر سلطان کے ساتھ تخت پر ملکہ عالیہ فرس بیٹھی ہوں گی، پر خبردار جو آپ نے ان 70 حوروں کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ اس نے ماحول میں چھائی افسردگی کو دور کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ آپ نے اپنی مما کو بتا دیا ان سے ملے نہیں آپ؟ نہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ انہیں میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، جانے کب یہ زندگی دگا دے جائے۔ میں ان سے مل کر پھر سے بچھڑوں گا تو اتنے سالوں سے بھر چکے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے۔ میں انہیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتا۔ عماد اور کومل کی شادی کے لیے حرمت اور عظیم دونوں اس وقت ترکی میں موجود تھے۔ شادی کے لیے عماد کے ساتھ حرمت کومل کے لیے خریداری کر رہی تھی، جبکہ عظیم خان تو کسی اور ہی تیاری میں مہمت تھا۔ سارا دن شاپنگ کی نظر ہو گیا۔ عماد اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تو وہ دونوں تھکے ہارے گھر لوٹے۔ عظیم نے گھر فون ملایا تو حریم نے ریسیو کیا۔ السلام علیکم خالہ جانی، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ حرمت ٹھیک ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ بس خالہ ابھی بھی کچن میں گئی ہے، آتی ہی ہے تو بات کرواتا ہوں۔ بچے ٹھیک ہیں؟ اور باقی ماما بابا گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں بچے سب ٹھیک ہیں، انہوں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا خالہ، سچ سچ بتائیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ بابا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر کیا خالہ پلیز بتائیں مجھے۔ ہم آج اماں بھی کے گھر گئے تھے۔ تو پھر اماں بھی تو ٹھیک ہیں؟ ہاں بیٹا وہ بھی ٹھیک ہیں۔ دراصل ہم اماں بھی کے گھر جا کر آج افرس اور جریر کا نکاح کر آئے ہیں۔ وہ ان کی بات سن کر چپ رہا، فون بند کیے ایک طرف رکھا۔ حرمت جو کچن سے پانی لینے گئی تھی واپس لوٹی تو اسے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز پایا۔ پانی، اس کی آواز پر عظیم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی اوشن بلو آئیز اس وقت انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ گھر والوں نے مجھے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ مجھے پوچھ ہی لیتے۔ میری بہن کی زندگی کا اتنا بڑا دن اور میں اس میں شامل نہیں۔ اس نے دل میں خود سے شکوہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ افرس اور جریر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ بات سن کر چپ رہی، چہرہ سپاٹ رہا۔ میرے انتظار کی مدت کب ختم ہوگی؟ کب اس میں کمی واقع ہوگی؟ وہ ابرو چکا کر سپاٹ لہجے میں بولا۔ حرمت خاموش رہی اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اندر جا کر زور سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر پورے گھر میں گونجی۔
اس نے خود ہی ہمت مجتمع کیے ہوئے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولا تو وہ اندھے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، شوز سمیت اسی حالت میں۔ اس نے دروازہ کھول کر بند ہوتا دیکھا تو چہرہ اٹھا کر حرمت کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے ہوئے انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ جانے کس کشمکش کا شکار تھی، مگر آج عظیم خان نے بھی قسم کھا رکھی تھی نہ بولنے کی۔ آج بولنے کی باری اس کی تھی۔ وہ خاموش رہا، اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ کیا آپ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں جو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہو؟ ایک ایسی لڑکی جس پر کوئی پہلے ہی اپنی چھاپ چھوڑ چکا ہو؟ ایک ایسی لڑکی جو اسے پہلے ہی کوئی برت؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، عظیم نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید کچھ بولنے سے روکا۔ جو روح سے پیار کرتے ہیں انہیں جسموں کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری محبت کو جسمانی محبت سے تشبیہ دے کر اسے بے مول مت کرو۔ تمہارا اظہار محبت ہی میرے لیے میری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی تم مجھ سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنا چاہو تو بھی میں اف تک نہ کروں گا۔ کیا ہمارا پیار کافی نہیں؟ اس کی اوشن بلوز آئیز میں کھرے جذبات کی پھوٹتی ہوئی چمک حرمت کو محبوط کر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے عظیم کے سینے پر اپنا سر ٹکایا۔ میں آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھ کر گناہ کی مرتکب نہیں ہونا چاہوں گی۔ حرمت، تم سوچ نہیں سکتی آج میں کتنا خوش ہوں، اس نے اسے بازوؤں میں بھر کر گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس کی دیوانگی پر مسکرا دی۔ اس خوشی کو ہم ایسے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، کچھ اسپیشل ہونا چاہیے نا؟ آج کی ساری رات میرے نام ہے نا؟ حرمت نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر یہ پہن کر آؤ۔ اس نے کبر سے ایک بڑا سا باکس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ ترکش ٹریڈیشنل ویڈنگ ڈریس، عظیم بولا۔ ویڈنگ ڈریس کیوں؟ بھائی اصل ویڈنگ پر تو ہماری برائڈ نے ہمیں خود برائڈل روپ میں دیکھنے سے پہلے یہ ڈریس تبدیل کر لیا تھا، تو میں نے سوچا آخر مفن اور چوکو لاوا کی شادی میں کچھ تو ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، بس اسی لیے۔ جب تم عماد کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی تھی۔ اس نے ڈریس کھول کر دیکھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور بھاری بھی، اس نے پریشانی سے کہا۔ اور یہ کیا؟ وہ غور سے بولی۔ ویڈنگ ڈریس تو ریڈ ہوتا ہے، یہ براؤن کیوں؟ چوکو لاوا سے براؤن ہی میل کھاتا ہے۔ جلدی سے جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ ڈریس لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ واپس تیار ہو کر آئی تو عظیم بھی تیار ہوئے اس کے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھا تو یکٹک دیکھے ہی گیا۔ گاؤن میں ملبوس وہ کسی گڑیا کی مانند لگی، اپنی کمر تک آتے ریشمی بالوں کو شانے سے ایک طرف پھیلائے کسی بھی عارضی آرائش و زیبائش سے محفوظ سادگی میں بھی گزر ڈال رہی تھی، جیسے یہ بیش قیمتی دیدہ زیب لباس بنا ہی اس کے لیے ہو۔ آج کیا مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ عظیم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ عظیم نے اسے گاڑی میں لیے مخصوص جگہ کی مسافت طے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک جگہ پہنچے تو سامنے ایک عالی شان عمارت دیکھ کر حرمت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اینجل ہوٹل دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے لیے آؤٹ ڈور بنے ہٹ نما جگہ پر لے کر جا رہا تھا۔ لکڑی نما تختے سے بنی لمبی سی راہداری سے گزر کر وہ بینچ پر بنی ہوئی اس دلکش جگہ پر آئے جہاں چھتری نما چھت میں موجود تھی اور اس کے چاروں طرف سفید بے داغ پردے لگا کر اس کو آپس میں بند کیا گیا تھا۔ وہاں ایک ٹیبل اور چیئرز موجود تھیں۔ عظیم نے ٹیبل سے چیئر کھسکا کر اس کی پشت پر رکھا اور حرمت کی آنکھوں سے اس پر بیٹھنے کا اشارہ دیتے ہوئے تھوڑا سا سر کو ہلایا۔ حرمت اس پر بیٹھتی تو عظیم نے بھی اپنی جگہ سنبھالی۔ چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی اس کے گہری نیلی شفاف پانی پر پڑ کر اسے مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ماحول میں چھایا سکوت اور عظیم کی نظروں میں موجود فسوں خیزی اس کے دل میں عجیب ہلچل مچا رہی تھی۔ عظیم تو اس کے چندیا دینے والے حسن سے نظریں ہی نہ ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے ماحول کے مطابق اپنے دلکش اور روح پرور آواز کا جادو جگایا اور گانا گانے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تو اس کے ہاتھ تھام کر خالی جگہ پر آئی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کا ہاتھ اپنے شانے پر رکھے ہلکے پھلے اسٹیپ لینے لگا۔ یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں، یہ باہوں میں باہیں، یہ بہکی نگاہیں، لو آنے لگا زندگی کا مزہ، یہ راتیں یہ موسم۔ الفاظ رکتے ہی وہ اسے لیے واپس آیا۔ کچھ دیر میں کھانا بھی آ گیا۔ حرمت نے جب لوازمات سے سجا ہوا ٹیبل دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ اتنا سب کچھ کس لیے؟ تمہارے لیے؟ میں اتنا کھاتی ہوں کیا؟ اس کے لہجے میں خفگی لیے پوچھا۔ پلیز خفا مت ہونا کسی بھی بات سے اب، یہ ترکی اسپیشل کوزین ہے اس لیے سب منگوا لیا، تم ٹیسٹ کرو۔
دونوں نے پرتکلف ڈنر کیا، پھر شوز اتارے بیچ کے کنارے پر ننگے پاؤں چلنے لگے۔ ٹھنڈی ہوائیں سے اٹکلیاں کرتی ان کی زلفیں بار بار اس کے حسین چہرے سے لپٹ کر اسے سلامی پیش کرتی۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، صبح سے شاپنگ میں بزی تھی، پھر یہاں آ گئی۔ آؤ اندر چل کر آرام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی عظیم اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ نیچے اتارے، مجھے یہ سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ جہاں سے گزر کر ہمارا اسپیشل روم ہے وہاں کوئی بھی موجود نہیں۔ اتنا سارا حصہ میں نے بک کر رکھا ہے، کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری حرمت کی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ عالیشان ہوٹل اپنی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز اعلیٰ، عمدہ اور اپنی مزال آپ تھی۔ چمکتا ہوا فرش، چھت پر لگے بیش قیمتی فانوس۔ وہ راستے سے گزر کر ایک روم کی طرف بڑھے، دور کھولا تو چند لمحے تو حرمت اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ فرش پر تقریباً 4-5 فٹ کی اونچائی تک صرف گلابوں کی پتیاں ہی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہ تھا، صرف گلابوں سے اسے سجاوٹ کی گئی تھی۔ 2 بڑے سے باؤل میں پانی میں گلاب کی پتیاں ڈال گئی تھیں، وہ جدید طرز کی جلتی کینڈلز۔ عظیم نے اسے نیچے اتارا اور جلدی سے ڈور بند کیا۔ ابھی وہ ماحول کے زیر اثر خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی کہ عظیم نے ڈیری ملک سلک کو کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ حرمت نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی اور کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے ہے، عظیم بولا۔ میرے لیے نہیں تھی تو مجھے کیوں دی؟ اس نے منہ پھیلا کر کہا۔ ویسے تو اسے کھانے کا میرا خود کا ارادہ تھا، مگر تم بھی کھانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک شرط ہے، اسے کھانا میرے طریقے سے پڑے گا۔ اچھا، کیا تم نے اب ان لبوں کو لپسٹک سے نہیں سجایا؟ یہ تمہارے ڈریس سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ میں اسے تمہارے لبوں پر لگاؤں گا۔ وہ ریپر کھول کر سلک چاکلیٹ کو میلٹ کیے اس کے لبوں پر لگانے لگا۔ حرمت نے دور ہونا چاہا تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خود سے قریب تر کر لیا۔ مفن پلیز۔ آج اتنے عرصے بعد اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ چونکا۔ اسے اپنے لبوں کے قریب آتے دیکھ وہ پچھلا واقعہ ابھی بھولی نہیں تھی۔ وہی شدت سوچ کر اس نے جرجری سے لی۔ پلیز، وہ منت بھرے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ چوکولوا، آج نہیں۔ تمہیں پورے کا پورا کھا جانے کا ارادہ ہے۔ آپ ابھی سے گھبرا گئیں۔ اس کی بات پر اس کے گالوں پر شرم سے لالیاں گھلی۔ گال دہک کر انگارے ہوئے مسمرائی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اس نے سارے فاصلوں کو مٹانا چاہا۔ اس کے چاکلیٹ سے سجے ہوئے لبوں کو اپنے قید میں لیے وہ ان پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ حرمت کا دل تو مانو 200 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچا، خود کو اس کی جنونیت سے سنبھالنے کے لیے۔ جانے کتنے ہی لمحے بھی یوں ہی بیت گئے۔ عظیم کو اس کی سانسوں کی رفتار میں سستی لگی تو اسے خود سے الگ کیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، پھولوں سے سجے فرش پر گرا۔ دونوں ہاتھ گلابوں کی پتیوں میں جیسے چھپ سے گئے تھے۔ حرمت اس پہ سے اٹھ کر دوسری طرف لیٹی۔ عظیم نے مٹھی کو پتیوں سے بھر کر اس کے چہرے پر ہولے ہولے برسانے لگا۔ وہ اپنے آنکھیں بند کیے خود کی سانسوں کو معمولی پر لانے کی کوشش میں تھی۔ کینڈلز کی ہلکی سی روشنی میں اس کی ناک میں موجود نازک سی نوز پن اپنے پورے آبتاش سے چمک رہی تھی۔ اس نے ہولے سے لب اس نوز پن پر رکھے، پھر باری باری نرمی سے اس کے ملائم گالوں کو چھوا، لرزتی ہوئی بند آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا، پھر اس نے ایک چین نکال کر اس کے گلے کی زینت بنائی۔ حرمت نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پلاٹینیم کی چمکتی ہوئی خوبصورت چین جس میں ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ اس پینڈنٹ پر ہارٹ شیپ کا ہی ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ اسے کھول کر دیکھو، وہ لیٹے ہوئے انداز میں بولا۔ حرمت نے اپنے گلے میں موجود چین کھول کر دیکھی۔ یہ اس کی نکاح کی تصویر تھی جس میں دونوں ساتھ تھے، دوسری طرف پیام اور پریشے۔ حرمت کی آنکھیں دونوں تصاویر کو دیکھ کر نم ہوئیں، مگر وہ عظیم کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے رخ پھیر گئی۔ اس نے اس کے شانے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے لب رکھے۔ حرمت کا جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، گلے کی گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ ادھر دیکھو، وہ بولا، مگر وہ رخ پھیرے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عظیم نے اس کی سراہدار گردن کے قریب لب بائٹ کی تو وہ سسک اٹھی۔ یو آر ہرٹنگ می مفن، وہ آہستگی سے بولی۔ اٹس ناٹ ہرٹنگ بیہیویئر، اٹس اے سویٹ پین آف لو چوکولوا۔
وہ خمار آلود لہجے میں بولا، پھر اس کے سرسراتے ہوئے ہاتھ ڈریس کی زپ کو کھولنے لگے تو گویا اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جا بجا اس پر اپنی پرحدت لمس چھوڑنے لگا۔ وہ سانس روکے اس کی بے باکیاں سہنے لگی۔ وہ شرٹ لیس ہونے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر خود کے حصار میں لیے آج صحیح معنوں میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ گلاب کی پتیوں کی مسحور کن مہک سے پورا کمرہ مہک رہا تھا اور اس کے سانسیں بھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی معنی خیز خاموشی نے ان دونوں کے اس حسین پلوں پر ملن پر شرما کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ ارے آپ آ گئے، السلام علیکم۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عماد کو دیکھ کر بولی، وعلیکم السلام۔ عماد نے اسے دیکھا تو اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آیا۔ ہمیشہ کی طرح گارجیس۔ وہ رک کر اپنے شوز اتار کر شوز ریک میں رکھتے ہوئے بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ کیا ہوا عماد، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے یوں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ بس سر میں تھوڑا درد تھا، پریشانی مسلتے ہوئے بولا۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ ماما پاپا سے ملنے، کتنے دن ہو گئے، وہ آنے کے کہہ رہے تھے، سوچا آپ آئیں گے تو چلیں گے۔ مگر کوئی بات نہیں، آپ ریسٹ کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مغرور سی جینز شارٹس پہننے والی لڑکی تو کہیں کھو چکی تھی۔ عماد کی محبت نے اسے نیا جنم دیا تھا۔ اب وہ مکمل ایک گھریلو لڑکی کی طرح گول گھیرے والی شارٹ کرتی اور پٹیالہ شلوار پہنے، پاؤں کو خصے میں مکید کیے، گلے میں دوپٹہ ڈالے رکھتی۔ وہ اس کا کوٹ ہینگ کیے باہر نکلی تھی۔ جب تک وہ چائے بنا کر لائی وہ فریش ہو کر چینج کر آیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے کومل کا مکمل جائزہ لیا۔ نازک سی جویلری پہنے، کلائیوں میں چوڑیاں پہنے، بالوں کی آوارہ لٹوں کو گالوں کو چھو رہی تھی۔ ہر وقت کٹنگ کیے ہوئے بال اب قدرے لمبے ہو چکے تھے۔ عماد کی فرمائش پر کیونکہ اسے لمبے بال پسند تھے تو اس نے کٹنگ کروانا چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ مکمل اس کی پسند میں ڈھلی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ اگر دقت پیش نہ ہو تو دبا دو۔ وہ کپ خالی کیے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے لگائے ہوئے پرفیوم سے پھوٹتی ہوئی خوشبو عماد کو اپنے حصار میں باندھے ہوئی تھی۔ اب درد کچھ ٹھیک ہوا؟ سارے درد دور ہو گئے۔ وہ آنکھیں مودے دھیمے سروں میں بڑبڑایا، کیا مطلب، کیا کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، تم دباؤ نہ، رک کیوں گئی؟ وہ اس کو سمجھ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خالی کپ اٹھا کر باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سے دور ہوتی، عماد نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو چھوڑ کر؟ ابھی تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، نہ ہی محسوس کیا ہے۔ آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں عماد، چھوڑے میرا دوپٹہ۔ تم اپنے معصوم سے شوہر سے دور بھاگ رہی ہو۔ معصوم شوہر ایکٹنگ سے پرہیز کیا کرے نا یار، اپنی محبت سے دور رہنے کا حوصلہ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ قید کر لینا چاہتا ہوں، اور تمہیں بھی خود میں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کپ ایک طرف رکھا اور خود اسے قید کر لیا۔ کومل کا دل اس کی قربت پر دھڑک اٹھا۔ بے شک قید کر لینا، مگر کچھ دیر کے لیے مجھے اس قید سے رہائی چاہیے۔ مما کو فون کر کے بتا دوں کہ میں آج نہیں آ رہی؟ ایک لمحے کی بھی رہائی نہیں ملے گی میری جان۔ عماد چھوڑے نا، میرا فون بج رہا ہے، لگتا ہے ماما نے خود ہی کال کر دی پوچھنے کے لیے۔ بجنے دو موبائل، گھنٹیاں، جو بھی بجتا ہے، مما خفا ہو جائیں گی۔ سب کی فکر ہے، میری نہیں، اس کے گال کو چھو کر کہا۔ میں آپ کو منا لوں گی اگر آپ ناراض ہو گئے تو۔ وہ ادا سے مسکرائی۔ وہ کیسے؟ کومل نے دھیرے سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ وہ حال ہی ہو گیا، تمہاری اداؤں نے ہی تو ہمارا یہ حال کر رکھا ہے۔ عماد نے اسے خود میں بھینچا۔ موبائل بج کر خود ہی بند ہو چکا تھا۔ باہر بجلی کڑکی تو بجلی کا دورہ آ پڑا اور بتی گل۔ یہ عظیم سر کے پیچھے لگ کر پاکستان آ گیا، یہاں پر تو بوند گری نہیں اور بتی گل۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں کینڈل جلاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ کہیں مت جاؤ، اچھی بات ہے، آج تو اس لائٹ کا شکریہ بنتا ہے جس نے گل ہو کر مجھے اور تمہیں اور بھی قریب کر دیا ہے۔ آج وہ اچھے سے جان چکی تھی کہ محبت پا لینے سے زیادہ کسی کی محبت بن جانا زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ اپنے پورے من سے اپنا آپ اپنے مجادی خدا کو سونپ چکی تھی۔ باہر برستی ہوئی تیز بارش نے جل تھل مچا رکھی تھی اور اندر اس کے جذبات نے۔ شہر خاموشیاں کے دروازے پر رکتی ہوئی گاڑی پل بھر میں حرمت کو حیرت میں ڈال گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے وجود نے حرمت کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ رستے ہوئے قدموں سے جریر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے انجانے رستے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اس نے کچی مٹی پر قدموں کے نشان چھوڑتے ہوئے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے تتر بتر ہو گئی۔
وقت کو اندازہ لگانے میں مشکل وقت پیش نہ آئی۔ اس کی آنکھوں میں یہ پانی گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول پڑنے سے آیا ہے یا اس زمانے کی مسافت کے لیے آیا ہے؟ کتبے پر لکھا نام دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ قبر کے سرہانے بیٹھ کر خود کو یہ احساس دلایا، آخری دفعہ جسے دیکھتے ہوئے نظر جھک گئی تھی، کیا پتہ دوبارہ اسے دیکھنا مقدر میں نہ تھا۔ عظیم کی آواز اسے سوچوں کے گرداب سے باہر نکالا۔ حرمت کے ہاتھ میں پنج صورتہ پکڑایا، خود قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا اور بچے قبر کو پھولوں سے سجانے لگے۔ عظیم کی نظر جریر پر پڑی، جس نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی سے بھر لیے تھے۔ عظیم نے جریر کو گود میں اٹھائے ایک طرف لے جا کر پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ دھلوائے۔ عظیم نے پیام اور پریشے کو اپنے بابا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کو کہا۔ وہ دونوں دعا کیے فارغ ہوئے تو عظیم نے حرمت کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کچھ ہی لمحوں میں لمبی مسافت طے کر کے آنے والا وہ مسافر لگی، جو کچھ لمحے رک کر سکون کا متمنی تھا۔ وہ جو بچپن سے اس کا ساتھی تھا، اس کے چہرے کے اس کشمکش اور تھکن کو کیسے نہ جان پاتا۔ اس نے اسے کچھ وقت کے لیے تنہائی دیتے ہوئے بچوں کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے مانوس سا منظر لہرایا۔ جریر سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے پہلو میں بیٹھا نظر آیا، جیسے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کو تنگ کرنے کے لیے اسے چھیڑتا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وقت تھم سا گیا اور یہ احساس کھو گیا کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ جریر کی نظر آتی ہوئی شبی نے اسے اپنے ہر پچھتاوے کا ازالہ کرنا چاہا۔ میں بہت خوش ہوں، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ تمہاری آخری اٹھتی نظر، آخری جملے ابھی تک مجھے رلاتے ہیں۔ میری زندگی کا فیصلہ وقت اور حالات پر منحصر تھا۔ میں نے تم سے بے وفائی نہیں کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں بہت اچھی جگہ پر ہوں، مگر اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے۔ میں اپنے خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہی ہوں اور تم بھی خود کو اس پچھتاوے سے نکال لو۔ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہے اور خدا کا تمہارے لیے لیا گیا فیصلہ بہترین ہے۔ مؤذن کی صدا اس کے مفلوج ذہن کو حقیقت کی دنیا میں واپس لائی۔ دعا کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جس کی تلاش میں عظیم اس کو یہاں لے آیا تھا۔ اس کے دماغ سے یہ خیال چھو کر گزرا، بے شک وہ ایک اچھا ہمسفر تھا۔ واپسی کا راستہ اس کے لیے انتہائی سکون والا تھا۔ بچوں کو افرس کے پاس گھر چھوڑنے آئے تھے، پھر یوں ہی کہیں اور بھی جانا تھا۔ کل جریر کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا تھا اور پیام اور پری کا بھی اسکول چینج کروانا تھا۔ ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہی ایڈمیشن لینے والا تھا۔ بھائی ایڈمیشن فارم فل کر دیں، صبح سبمٹ کروانے ہیں۔ عظیم نے پین پکڑے، تیزی سے منٹوں میں سارے فارم فل کر دیے۔ حرمت نے فارم دیکھے تو عظیم پر نظر ڈالی۔ آپ بچوں کو اپنا نہیں مانتے؟ وہ پھر بولی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے جریر عظیم خان لکھا ہے، مگر پیام جریر اور پریشے جریر کیوں؟ اس کے ساتھ اپنا نام کیوں نہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جریر سے زیادہ پیام اور پری میرے دل کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی درست بات ہے کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ حرمت اس کے بات سے لاجواب ہو کر رہ گئی۔ افرس بچوں کا خیال رکھنا، ہم ابھی کچھ دیر میں آتے ہیں۔ وہ حرمت کو ساتھ لیے کہیں جانے کے لیے نکلا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک خوبصورت گھر کے باہر رکے۔ حرمت خاموشی سے اس کی رہنمائی میں اندر آئی۔ گھر بہت شاندار تھا۔ کیسا لگا؟ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ کس کا ہے؟ میری بیٹی پریشے کا۔ حرمت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے بچیوں کو اکثر یہی شکوہ رہتا ہے کہ پہلے باپ کا گھر، بھائی کا گھر، پھر شوہر کا گھر، آخر میں بیٹے کا گھر۔ تو پھر اس کا گھر کون سا ہے؟ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو یہ شکوہ کبھی نہ ہو۔ یہ اس کا گھر ہے اپنے بابا کی طرف سے۔ عظیم کی بات سن کر اس کی شفاف نیلی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جریر، آپ بے شک اچھے انسان تھے، مگر عظیم آپ بہت اعلیٰ ظرف ہے، جو میرے لیے کیا میرے بچوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ اپنے خون کو بھی آپ کا نام دے دیا۔ اس نے دل میں سوچا اور تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ دل کی گہرائیوں سے مسرور لہجے میں بولی۔ یہ جو تم اپنی مرضی سے میرے قریب آتی ہو نا چوکو لوا، میرے دل کی دنیا کو نئے سرے سے آباد کر جاتی ہو۔ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہنا۔ وہ سب سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے بولا۔ وہ سودگی سے بولی، میری کون سی ادا میرے خدا کو پسند آئی جو آپ کو میرے مقدر میں لکھ دیا؟ سچ کہا ہے کسی نے، ملا عشق مقدر سے۔